मसीह यीशु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार। और हम सीख रहे हैं ज़बान के ताल्लुक से। तो आज हम बात करेंगे द हेस्टी टंग। जल्दबाजी में हम कुछ भी मुंह से जब निकाल देते हैं तो इसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर होता है, तो हम इसके बारे में काफ़ी सारे हवाले भी देखेंगे कि हेस्टी टंग ये होता है कि इसके लिए हवाला देखें प्रोवर्ब्स 29:20, इमसाल की किताब उसका 29वां बाब उसकी 20 आयत। क्या तू बेतामल बोलने वाले को देखता है, उसके मुकाबला में अहमक से ज़्यादा उम्मीद है। बेतामल, द वन हु से थिंग इन हेस्ट। अब हम इस पर इंग्लिश में भी मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। देखते हैं इंग्लिश में क्या कहता है। Proverbs chapter 29 वर्स यहाँ पर हम देखते हैं 20. So praise God. Do you see a man who is a hasty in his words? There's more hope for a fool than for him. ये बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन की बात कर दी है कि वो कहता है कि एक ऐसा शख्स जो बेवकूफ़ है उससे ज़्यादा उम्मीद की जाती है बजाय उस शख्स के जो जल्दबाजी में कुछ भी बोले जाता है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने बड़ी सोच समझ के साथ बोलना चाहिए। What would we have been outcome है, had you taken a time to consider your words? कि हम देखा कि कभी कि हम जब बोलते हैं और जल्दी में बोल जाते हैं, बगैर सोचे समझे बोल जाते हैं, तो उसका हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर होता है। और आज एक और हवाला देखेंगे याकूब का जो ख़त है उसका पहला बाब, याकूब का ख़त उसका हम पहला बाब पढ़ेंगे, उसकी 19 आयत। यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा है कि हर आदमी सुनने में तेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि हमने बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि हिकमत जो है इसी में है कि अगर हम बोलते ही जाएं और किसी की बिल्कुल ना सुने तो इसमें कोई हिकमत नहीं है। Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. अभी मैं एक बात सीख रहा था और अक्सर पहले भी मैंने ये बात कई दफ़ा सुनी है कि God has given us a one mouth but 2 ears. इसका कोई ख़ास मकसद है। दो कान दिए हैं खुदा ने और एक मुंह दिया है बोलने के लिए। और हमने क्या करना है, हम अपने एक मुंह से ज़्यादा काम लेते हैं और 2 कान जो खुदा ने दिए हैं उससे कम काम लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अपने उन 2 कानों से ज़्यादा काम लें और मुंह से कम बोलें और इस तरह बोलें, सोच समझ कर, नाप तोल का, weigh everything what you're going to say. Think over and over before you will say something, because if you say something quickly और अगर वो आप
پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے بڑا ہی نقصان کا باعث ہوگا۔ میں یہاں پر لکھا ہے کہ زبور 15 اور اس کی جو ہے یہاں پر 4 آیت کا دوسرا حصہ، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، کیونکہ جب ہم بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جو بھی فیصلہ کریں وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ اس فیصلے کے نتائج سے آپ کو بھگتنا پڑے گا، مجھے بھگتنا پڑے گا، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ So it's very very important for us to be very careful and what we're going to say. So it's very important. اور ایکلیزیاسٹس وائز کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر ہے، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ So excess of much talk will cause you put you or slip you into sin. So اس لیے جتنا ہم زیادہ بولیں گے اتنے ہی زیادہ غلطی کے امکانات ہوں گے۔ اگر ہم کم بولیں گے اور سوچ سمجھ کر بولیں گے، یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بولتے جائیں، کیونکہ ایسے ہی بولنے سے ہمارا خود کا نقصان ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پراوربس اس کا ججز کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ اب ایک سٹوری ہے ججز کی، قضات کی کتاب، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں 11 باب، اور اس سٹوری میں ہم نے ایک شخص کے بارے میں ایک سٹوری پڑھیں گے۔ ججز کی کتاب، قضات کی کتاب، اس کا 11 باب، اس کی 30 سے 40 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ قضات کی کتاب اس کا 11واں باب، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 30 آیت سے شروع کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، یفتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں تو اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب یفتح بنی امون کی طرف سے ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے ایروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور اب بیل کراہیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے، اور یفتح مصفہ کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے تو خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی اور اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹی اور وہ اس کے ساتھ
वैसा ही पेश आया जैसे मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बनी इसराइल में ये दस्तूर चला कि साल बसाल इसराइली औरतें जाकर वर्ष में 4 दिन तक इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी करती हैं। अब ये देखते हैं कि ये बड़ी इमोशनल स्टोरी है। मैं समझ सकता हूं कि ये शख्स अपने दुश्मनों से कितना दुखी शख्स था, और इसने इसी तरह बगैर सोचे समझे, बगैर जाने कि क्या हो सकता कि मेरे घर से जब मैं वापस आऊं तो मेरी बेटी ही ना निकल कर मेरा इस्तकबाल को आ जाए पहले, तो इसने ये सारी बातें नहीं सोची। अब क्या होता है, उसकी बेटी निकल कर आती है। इसने जल्दबाजी में जो बात कही गई, और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि उसने कहा था कि मैं उसको सख्ती कुर्बानी के लिए पेश कर दूंगा। अब यहाँ पर जो कुछ लिखा गया है उसके मुताबिक उसने कहा जो कुछ मैंने ज़बान दी है, जैसे लिखा, और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इसका मतलब है कि उसने उसको सख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजरान दिया, जला दिया। That was really painful. So इसलिए आप और मैं बहुत सोच समझकर अपने मुंह से कोई बात निकालें, क्योंकि उसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं अगर हम उसको बगैर सोचे समझे कुछ कह देंगे। क्योंकि ये जो लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलते हैं ये तलवार से भी ज़्यादा ज़ख्मी करते हैं। तलवार तो किसी को ज़ख्मी कर देती है, लेकिन तलवार से भी जो ज़्यादा जो ज़ख्म है वो हमारे जो बग़ैर सोचे समझे हम कई दफ़ा अपने मुंह से कोई भी बात निकाल देते हैं किसी के लिए भी, या किसी के मुंह पर कह देते हैं, तो हमने बड़े तहम्मुल के साथ, चाहे हमें गुस्सा भी क्यों ना आया हो, गुस्सा ठंडा करके गुस्से को पी जाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि फ़ौरन उस शख्स को हम जवाब दें। ये नहीं कहना कि तू होता कौन है, ये नहीं है। हम कोशिश करें, बहुत कोशिश करें, सख्त कोशिश करें कि हम हर शख्स के साथ मेल मिलाप में रहें। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर यहाँ पर इमसाल की किताब उसका 18वां बाब उसकी 13 आयत भी पढ़ते चलें। यहाँ पर लिखा, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे ये उसकी हमाकत और खजालत है। कई दफ़ा अक्सर ये बात अक्सर मियाँ बीवी में होती है, या जिनके साथ हमारे ज़्यादा तल्लुकात होते हैं, क्योंकि अक्सर हम खुद ही से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि या ये मेरा हस्बैंड जो है ना ये बात कहेगा, या ये मेरी वाइफ जो है ना ये बात कहेगी, या मेरा दोस्त है ना ये बात कहेगा। हो सकता है कि उसने कोई और बात कहनी हो और आप उसको फ़ौरन बात करके कि आपने ये कहना था, आपके ज़हन में ये बात थी, तो आप क्या आप खुदा की जगह पर तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या बात है, और आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या बात है। अगर आप खुद ही से सोच कर कह दें कि आप ये बात सोच रहे थे, तो क्या होगा इसका असर? इसका असर नेगेटिव होगा, इसका असर पॉजिटिव नहीं होगा। इसका असर जो है वो गुनाह है। एक दिन की बात है कि मैं ड्राइव कर रहा था, तो खुदावंद ने कहा कि असूमिंग, लाइक कई दफ़ा हम लोगों को देखकर कि ये असूम करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद ये बात कर रहे होंगे,
یا پرے 2 بندے یا 3 بندے بیٹھے بات کر رہے ہیں تو کئی دفعہ کسی کے اندر کسی نہ کسی کے لیے کوئی سختی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اندر ہی سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ضرور میرے بارے میں کوئی نیگیٹو باتیں سوچتے ہوں گے یا میرے بارے میں کوئی نیگیٹو باتیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے لیے پازیٹیو سوچیں کہ میرے بارے میں لوگ اچھی باتیں کرتے ہوں گے، بری باتیں نہیں۔ اگر آپ اچھے شخص ہیں تو پریز گاڈ، لوگ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو اپنی ذات پر، اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو ہی باتیں کریں گے، کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے۔ اور پھر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا ہے یعقوب کے خط میں، اس کی جیسے پڑھا ہے پہلا باب اس کی 19 اور 20 آیت میں کہ "Know this my beloved brother"، اس بات کو میرے بھائیوں جانو، "Let every person be quick to hear"، سننے میں تیز، slow to speak، بولنے میں دھیرا، slow to anger، اور غصے میں دھیما۔ یہ ہم نے "My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires." آپ کا غصے میں آ جانا اور غصے میں جلدی سے کوئی چیزیں کہہ دینا، یہ اس میں کوئی خدا کی راست بازی نہیں ہے۔ جو منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں نا، وہ کبھی واپس نہیں آتے، جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر اور دریا کا جو پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح منہ سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہم نے بڑے ہی سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ تو آئیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا ان چیزوں پر بات کروں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کورنگ اس کو کر سکیں۔ تو آئیے اگلا جو ٹاپک ہے دا ڈیوائڈنگ ٹنگ، ہم دیکھیں گے ڈیوائڈنگ ٹنگ، ایسی زبان جو نفاق ڈالتی ہے، جو لوگوں کے درمیان لڑائی پیدا کرتی ہے۔ تو ہم اس کے لیے حوالہ جات دیکھیں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 16 سے 19 آیت تک، 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغگوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ Divisiveness is a terrible sin, for it prevents the unity۔ یسوع نے کیا کہا ہے؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب پڑھیں تو خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہم جو اس کے شاگرد ہیں آپس میں محبت رکھیں، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اور یسوع نے تو یہاں تک اس باب میں کہا ہے جیسے باپ اور میں ایک ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک ہوں۔ This is very very important، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم مل کر، یکجا ہو کر، اتفاق کے ساتھ کام کریں۔ یہ نہیں کہ ہم میں بے اتفاقی ہو، کیونکہ شیطان کا جو مقصد ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ فقرہ سنا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں لڑائی ڈالو اور اس طرح ان پر حکومت کرو۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو جو خرابی پیدا کرتی ہیں، جو لڑائی کا باعث بنتی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے
اور وہ باتیں جو ہمارے درمیان ناتفاقی کا باعث بن سکتی ہیں ان کو کیا کرنا، ہم نے دور کرنا اپنی زندگی سے، اور کوشش کریں کہ وہ باتیں نہ بولیں۔ یہودا کا عام خط جو ہے وہ کہتا ہے اس کی 19 آیت میں، پہلا باب اس کی 19 آیت، ایک ہی باب ہے اس میں، یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا۔ جو تفرقے ڈالتے ہیں وہ کیا ہیں؟ carnal, they are carnal, they are the people those who cause divisions, اور they don't have the spirit of God، ان کے اندر خدا کا روح نہیں ہے۔ اور جب خدا کا روح جو ہے وہ محبت کا روح ہے، اور جو محبت کا روح ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ناتفاقی نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ لڑائی کروانا چاہتا تو آپ کو ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں بتائے گا، اور آپ کو کہے گا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن وہی خراب ہے، اور پھر آپ کے گھر والوں کو کہیں گے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن فلاں بندہ خراب ہے۔ تو یہ ایسی باتیں آپس میں وہ کریں گے تاکہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں، تو اس لیے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 22 آیت ہم پڑھیں گے۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ جب کیا ہوتا ہے، جب ہم یہاں پر ہی ہم دیکھتے ہیں، کیا تو بے تعامل بولنے والے کو دیکھتا ہے، اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ زاد کو لڑکپن سے ناز میں پالتا وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا، اور پھر اسی بات کو دہرا رہا ہے۔ قہر آلودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک آدمی گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ Angry people stir up a lot of discord. فتنہ، division. He is causing a division, an angry person. یہاں پر لکھا ہے کہ جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے وہ بھی مصیبت کھڑی کرتا ہے۔ This is really, really important for us to understand. Let me read from this verse from the Amplified Classic Version. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں Proverbs 29 verse 22. A man of wrath stirs up a strife. وہ کیا لڑائی پیدا کرتا ہے، ڈویژن پیدا کرتا ہے۔ And the man given to anger commits and causes much transgression. جو لڑائی پیدا ہو رہی ہے، ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پریشانی پیدا ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے غصے میں نہیں آنا۔ اور پھر یہاں پر دیکھتے ہیں Ephesians chapter 4 verse 3، افسیوں 4 باب اس کی 3 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ افسیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت انگلش میں لکھا ہے، always keep yourself united in the Holy Spirit and bind yourself together with peace. آئیے ہم اس کو اردو میں بھی پڑھ لیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں کیا کریں، اسی کوشش میں رہیں کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ہم نے اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اور جب ہم ناتفاقی کریں گے، ڈیوائسو ٹنگز کا اور ایسی زبان کا استعمال کریں گے جو ناتفاقی لا سکتی ہے، وہ بڑی ہی خطرناک ہوگی۔ اور ایک اور حوالہ پڑھیں گے، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ And all of you should be one mind, full of sympathy toward each other, loving one another with tender hearts and humble minds. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے خط میں یہاں پر
پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 8 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ غر سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ یہاں پر بھی زبان کا تعلق سے بات کہی گئی ہے کہ all of you should be one mind، ایک ہی کیا ہے، سب کے سب یک دل رہو، full of sympathy toward each other، اور ہم نے ایک دوسرے کی طرف ہمدردی سے پیش آنا ہے، loving one another with tender hearts and humble minds، ہم نے نرم دل ہونا ہے اور فروتن بننا ہے، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے۔ اور پھر آخری بات اس تعلق سے کہتا چلوں، یعقوب کا خط اس کا 3 باب اس کی 18 آیت ہم پڑھتے ہیں، 3 باب اس کی 18 آیت میں یہ لکھا ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، ہم 17 آیت سے اس کو پڑھتے ہیں، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہے اور ملنسار، حکمت سے بڑھنا ہے، خداوند تو اس حکمت سے مجھے بھر دے جو اوپر سے آتی ہے، کیونکہ وہ حکمت جو ہے ملنسار ہے اور تربیت پذیر ہے، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ سو پریز گاڈ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صلح کروانا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ سو اس لیے ہم نے ناتفاقی کو، لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے کیا کرنا ہے؟ صلح کرنی ہے۔ اور صلح کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بڑی بحث کر رہا ہے، غصے کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، آپ کے اپینین کے مطابق، آپ کی بات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اس کو یہ بھی احساس دلا دیا کہ آپ کے کہنے کے مطابق، یہ نہیں کہ میں غلط ہوں لیکن آپ کے کہنے کے مطابق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پریز گاڈ، ہاللیلویا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک تو مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے۔ تو کوشش کریں کہ آپ فوراً ہی لڑائی سے باز آ کر صلح کر لیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ صلح ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر غرور گھمنڈ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور دوسرے لوگوں کو ہم حقیر جانتے ہیں۔ اور جب ہم دوسرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور صلح اس لیے نہیں کرتے کہ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگنے میں بھی پہل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اکثر غرور گھمنڈ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک بات بتائی اور اس نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ اکثر جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہی جو ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اکثر it takes longer time for the ladies to really acknowledge their wrongs، کیونکہ بندے چاہتے ہیں کہ گھر میں صلح ہی رہے تو اچھا ہی ہے۔ تو کئی دفعہ دوسری طرف جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں وہ معافی میں پہل کر لیتی ہیں، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ صلح کرنے میں پہل نہیں کرتی، مرد کرتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں، کسی کا بھی کچھ نہیں ختم ہوگا۔ پریز گاڈ، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اگر آپ پہلے معافی مانگ لیتے ہیں۔ پریز گاڈ، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم صلح کریں۔ پریز گاڈ، سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے، کیونکہ اگر ہم
ख़ास طور پر میاں بیوی اگر لڑائی جھگڑے میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، کیونکہ کہا کہ جب دو شخص کسی بات کے لیے زمین پر متفق ہوں گے تو وہ میرے آسمانی باپ کی طرف سے ان کے لیے جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضرور ہے کہ ہم صلح کریں، پریز گاڈ، اور نعت فاقی میں نہ پڑھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو اسی لیے آیا کہ وہ لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے درمیان صلح ہو۔ اور خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور رحم کر، فضل کر ہم سب پر، تاکہ ہماری باتوں سے، ہمارے کاموں سے لوگ جو ہیں بلڈ ہوں، نہ کہ تباہ برباد ہوں۔ رحم کر، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔